बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का खास करेंगे। अमेरिका ने ईरान के समंदर पर कब्जे की मुहिम शुरू कर दी है। आज फिर ईरान के ड्रोन तैयारे अमेरिका ने गिराने का ऐलान किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान खामोश जंग तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल ने अमेरिका के अहम खुफिया राज चुराना शुरू कर दिए हैं। इसराइल अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन बन रहा है। इसराइल ने अमेरिका की जासूसी शुरू कर दी है। अमेरिकी हुकाम के मोबाइल फोन्स में ऐसे खुफिया सॉफ्टवेयर लगाए जा रहे हैं जिनसे हर तरह की मालूमात इसराइल हासिल कर सकता है, सुन सकता है। बड़ा इंकिशाफ हुआ है, नया जासूसी का स्कैंडल बेनकाब हो चुका है। और फिर ईरान की हुकूमत हर सूरत में गिराएंगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने नया ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला हंगामी दौरे पर एक बार फिर ईरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे का मुआहिदा कराना चाहता है और इसराइल के खुफिया मंसूबों को रोकना चाहता है। इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया नई जंग छेड़ चुका है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त समंदर के अंदर पर्शियन गल्फ में आबनाए हुर्मुज के करीब एक नई जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान छिड़ी हुई है। ताज़ा खबर के मुताबिक अमेरिका ने 2 जहाज आबनाए हुर्मुज में फंसे हुए हैं, उनको जबरदस्ती और उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से निकालने की मुहिम तेज कर रखी है। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने जहाज़ों को हुक्म दिया है कि जो जहाज आबनाए हुर्मुज के पीछे फंसे हुए हैं वो खामोशी से अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, आलात को बंद करके गुजरने की कोशिश करें। अमेरिका उनको बचाएगा। चुनांचे आज फिर 2 जहाज समंदर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जिन पर ईरान ने ड्रोन तैयारे दागे हैं, यानी बम्बार ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने बताया कि हमने ईरान के आने वाले दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि ईरान की तरफ से खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है कि अगर कोई भी जहाज समंदर में बगैर इजाजत के गुजरेगा तो वो निशाना बनेगा। अब खुफिया तौर पर अमेरिका जहाजों को आबनाए हुर्मुज से जबरदस्ती निकाल रहा है। यानी सादा लफ्जों में ईरान का जो बाहरी मुहासरा है या ईरान की जो नाकाबंदी है, अमेरिका उसके साथ साथ ईरान के आबनाए हुर्मुज के सीज को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान के आबनाए हुर्मुज को कब्जा करने की भी मुहिम चला रहा है। ये जो अमेरिका ने इतने दिन तक जंग नहीं छेड़ी, जंगबंदी की, ट्रंप बार बार जंगबंदी को कंटिन्यू करने का कहता है, इसके पीछे दरअसल मुख्तलिफ तरह की लॉबिंग है, मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं जो चल रही हैं। नाज़रीन इकराम, कल भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी की थी और इतलात आ रही हैं कि ईरान के साहिल समंदर के जजीरों के खिलाफ अमेरिका की जासूसी और सर्विलेंस तेज हो चुकी है। मुसलसल अमेरिकी जहाज ईरान के साहिल समंदर के करीब इलाकों में परवाजें कर रहे हैं और ईरान के खुफिया जो रेडार सिस्टम्स हैं या मुख्तलिफ तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनका पता लगा रहे हैं ताकि उनको बमबारी करके टारगेट किया जा सके। यानी जो स्ट्रेटेजी इसराइल की लबनान में है या गजा में है वही अमेरिका इस वक्त ईरान के खिलाफ कर रहा है। ये ईरान के आला हुकाम का बयान है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान की मुख्तलिफ कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। ये बड़ी खबर है, मेरे सामने मौजूद है कि अमेरिका ने ईरान जो खुफिया तौर पर तेल और गैस बेचता है मुख्तलिफ घोस्ट फ्लीट के जरिए से या शैडो फ्लीट के जरिए से, उनको टारगेट किया है। अमेरिकी वजारत खजाना ने कहा कि हमने ईरान का तेल और गैस बेचने वाली जो फ्रंट लाइन कंपनियां हैं जो चाइना में और इमारात के अंदर फंक्शनल थी, हमने उनको टारगेट किया है। इसके अलावा ईरान में जो करेंसी एक्सचेंज से मुंसलिक शख्सियात थी उनको भी टारगेट किया गया है। यानी अमेरिका एक तरफ ईरान का बाहरी मुहासरा किए हुए है और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां आयद कर रहा है। जाहिर है अब ईरान भी तेल नहीं बेचता है। रोजाना ईरान कम से कम 2 मिलियन बैरल तेल बेचा करता था। अब ईरान का तेल पिछले 2 महीनों से नहीं बिक रहा है और चीन को भी तेल नहीं जा रहा है। तो ईरान का तेल और गैस का ना बिकना ये ईरान के लिए बड़ी परेशानी की बात है। इसी वजह से ईरान के जनरल मोहसिन रज़ाई ने कल ये कहा था कि अगर अमेरिका ने हमारा बाहरी मुहासरा ख़त्म ना किया और अमेरिका ने हमें दुनिया के साथ तिजारत करने ना दी तो फिर अमेरिका के जहाज़ों को हम समंदर में डबो देंगे। अब इतलात आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान का जो हुक्का पानी है, मुआशी नाकाबंदी है, उसको और सख्त कर दिया है और मज़ीद इदारों को, खुफिया चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। कल भी अमेरिका ने एक ईरान के जहाज़ को पकड़ा था जो वहाँ पर तेल लेकर जा रहा था और खुफिया तौर पर अपनी शिनाख्त छुपाए हुए था। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान समंदर में जो जंग है वो तेज़ हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, बड़ी अहम और बड़ी खबर है। द टाइम्स ऑफ इसराइल का मीडिया है, उसने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी है। दरअसल मोसाद की एक खुफिया एजेंट है,
اس نے یہ بات بتائی ہے، یعنی موساد کی جو خفیہ ایجنٹ کس طرح سے ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک معمولی سا انکشاف ہے۔ امریکہ نے اپریل میں ایران کے ساتھ جنگ روک کر جلدی کی ہے۔ اگر امریکہ اپریل میں ایران کے ساتھ جنگ کو نہ روکتا تو آج ایران کی حکومت گر چکی ہوتی، یہ موساد کے ایجنٹ نے کہا ہے۔ حکومت گرانے کا منصوبہ ادھورا رہ گیا ہے امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ حکومت بہرحال ایران کی گرائی جائے گی، جلد یا بدیر ایران کی حکومت گرے گی۔ کئی مراحل پر مشتمل منصوبہ ہے اسرائیل کا ایران کی حکومت کو ٹاپل کرنے کا، ایران کی حکومت اور رجیم کو بدلنے کا۔ اس کے لیے موساد ایجنسی تیزی سے کام کر رہی ہے۔ موساد ایجنسی کے ایجنٹ نے یہ بھی کہا کہ موساد جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے وہ تخیل کو حقیقت بناتی ہے۔ CIA کا یہ کہنا کہ موساد ایجنسی کے منصوبے ناکام رہتے ہیں یا موساد ایجنسی نے ایران کے خلاف جنگ چھڑوا کر CIA کو اور امریکہ کو بھی پھنسایا ہے، یہ غلط بات ہے۔ موساد جو منصوبہ بناتی ہے وہ تخیل ہوتا ہے، وہ ایک خیال ہوتا ہے، اسی خیال کو حقیقت کا روپ وہ موساد ایجنسی دیتی ہے۔ یہ دی ٹائمز آف اسرائیل میں ایک موساد ایجنسی کے ایجنٹ کا انٹرویو نشر ہوتا ہے، یعنی اس سے بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل ایران کی جنگ بند نہیں کرے گا، اسرائیل ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا، اسرائیل ایران کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتا رہے گا، اور اسرائیل امریکہ سے ناراض ہے کہ تم نے ایران کے ساتھ جنگ کو کیوں روکا، اور درمیان میں جو جنگ روکی گئی اپریل کے اندر 8 اپریل کو جنگ بندی کا جو اعلان ہوا، اس سے بڑا غصہ ہے اسرائیل کو، اور ظاہر ہے وہ پاکستان نے جنگ رکوائی تھی۔ آپ کو پتا ہے پاکستان نے امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کیا تھا کہ آپ ایران کے خلاف حملے بند کر دیں، ہم ایران اور آپ کے درمیان معاہدہ کرا دیں گے۔ تو اب اسرائیل پاکستان کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ پاکستان نے کیوں جنگ بند کروائی اور پاکستان کیوں ایران کا ساتھ دے رہا ہے، اور ابھی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملے کریں گے اور حکومت دوبارہ گرائیں گے۔ کئی مراحل پر مشتمل ہمارا منصوبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خود بھی ایران کے ساتھ جنگ روکنے کو تیار ہے، لیکن اسرائیل تیار نہیں ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ اس بڑے سکینڈل سے لگائیں، جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ امریکہ کی نمبر 1 دشمن بن چکی ہیں۔ اسرائیل امریکہ کا نمبر 1 دشمن بن چکا ہے۔ آپ یہ خبر دیکھیں جو امریکی میڈیا نیو یارک ٹائمز کے اندر نشر ہوتی ہے، امریکہ کا بہت زیادہ پڑھا جانے والا میڈیا ہے نیو یارک ٹائمز۔ اس نے اپنی رپورٹ میں آج کیا لکھا ہے کہ اسرائیل بے لگام ہو چکا ہے، اسرائیل امریکی اعلیٰ حکام کی جاسوسی کر رہا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو، اسی لیے اسرائیل نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کی ڈیل کو خراب کرنے کے لیے اور جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے جاسوسی کرنا شروع کر دی ہے۔ جو رپورٹ میرے سامنے ہے نیو یارک ٹائمز، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، لکھی گئی ہے کہ امریکی فوج جسے پینٹاگون بھی کہا جاتا ہے، پینٹاگون جو امریکی فوج کا مین ادارہ ہے، اس میں جو سب سے بڑا ہائی آفیشل جو شخص ہے، یعنی امریکی فوج کا دماغ اور امریکی فوج کی ایک زبردست عقل سمجھا جانے والا جو شخص ہے، جس کا نام ہے البریج کولبی۔ یہ جو البریج کولبی نامی شخص ہے، یہ امریکی پینٹاگون کا، یہ جو وزارت جنگ ہے امریکہ کی، اس کا یہ مین شخص ہے البریج کولبی۔ اس شخص کی جاسوسی اسرائیل کرتا ہوا پکڑے گیا ہے، یعنی یہ جو ساری امریکہ کی جنگ کی مہمات کو سر انجام دینے والا جو شخص ہے، جو آرڈر دینے والا، جو منصوبے بنانے والا شخص ہے البریج کولبی، اس کی جاسوسی اسرائیل نے کی ہے۔ اسی طرح سے نائب جو پینٹاگون کے اندر اسی البریج کولبی کا جو سیکرٹری ہے، یعنی اس کا جو نائب ہے، اس کے انڈر جو شخص ہے جس کا نام ہے مائیکل ڈیمینو، یہ اس کی بھی جاسوسی اسرائیل نے کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے جس شخص کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نمائندہ منتخب کر رکھا ہے، سٹیو وٹکوف، جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے کے لیے کئی ملاقاتیں بھی کر چکا ہے، سٹیو وٹکوف کے جاسوسی ہوتی رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اب میرے سامنے جو رپورٹ ہے نیو یارک ٹائمز کی، اس میں لکھا گیا ہے کہ دراصل جو پینٹاگون کے آفیشلز ہیں، جو بالخصوص اسرائیل میں اسرائیلی ایمبیسی کے اندر موجود ہیں، ان کے موبائلوں کے اندر ایسے خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ جس سے بآسانی اسرائیل ان امریکی فوج کے یا امریکی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام کی گفتگو کو سن سکے اور جاسوسی کر سکے۔ اب جو بھی امریکی شہری، جو بھی امریکی آفیشل، یعنی وہ امریکی آفیشل جو اعلیٰ عہدوں پر ہیں یا جو اسرائیل کا وزٹ کرتے ہیں یا اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے موبائل فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ امریکہ سے اسرائیل آتے ہیں وہ اپنے موبائل فون برنر موبائل فون لاتے ہیں، یعنی وہ موبائل فون جو ایک ہی دفعہ استعمال ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب امریکی صدر ٹرمپ 15 اور 16 مئی کو چین گئے تھے، یہ جو پچھلے مہینے امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ چین تھا، تو ان کے ساتھ ان کی حکومت کے جتنے لوگ تھے،
یعنی جو ان کی کیبنٹ میں وفد میں ڈیلیگیشن میں جتنے لوگ تھے، کوئی شخص بھی اپنا موبائل فون چائنا لے کر نہیں گیا تھا. وہ موبائل فون اپنے گھر امریکہ چھوڑ کر آئے تھے، اور چین کے اندر انہوں نے جو موبائل فون استعمال کیے بھی تو وہ وہیں چین کے اندر انہوں نے ضائع کر دیے تھے، انہیں واپس امریکہ نہیں لایا گیا تھا. اور جو چینیوں نے تحفے دیے تھے امریکی ڈیلیگیشن کو، وہ تحفے بھی وہیں ڈسٹ بین میں پھینک کر آ گئے تھے. یعنی چین جاسوسی کرتا ہے امریکہ کی، اور امریکہ چین کو اپنا نمبر 1 جاسوس دشمن بتاتا ہے. لیکن جو رپورٹ جاری ہوتی ہے امریکی خفیہ ادارے پینٹاگون کی طرف سے، جس میں کریٹیکل تھریٹ قرار دیا گیا ہے اسرائیل کو کہ اسرائیل چین سے بھی آگے نکل گیا ہے، اسرائیل امریکی حکام کی جاسوسی کر رہا ہے، امریکہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی جاسوسی کرتے ہوئے اسرائیل پکڑا گیا ہے. اور سٹیو وٹکوف کی پینٹاگون آفیشل، جو کہ عقل مدبر سمجھی جاتی ہے، وہ امریکہ کے اندر البریج کولبی، اس کی اور اس کے نائب کی جاسوسی کی گئی ہے. اور پینٹاگون کے وہ لوگ جو اسرائیل کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے موبائلوں میں خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیے گئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اسے امریکہ کے راز چرانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے. ناظرین کرام، اگر آپ امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے ایپسٹین کیس کو دیکھیں، ایپسٹین فائلز میں ٹرمپ کا نام بھی ہے، اور ٹرمپ کو جو امریکہ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک طرح سے اس کے سامنے بلیک میل ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے پاس کوئی راز ہے ٹرمپ کے، جس کی وجہ سے ٹرمپ اسرائیل کی بات مانتا ہے. اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران میں جنگ کے خاتمے کا مخالف ہے، اور یہ نت نئے حربے آزما رہا ہے. یہ جاسوسی کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ کان لگا کر سن سکے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، اور وہ کام، وہ چیزیں جو ایران امریکہ کو آفر کر رہا ہے، وہ اسرائیل کو بھی پتہ چل جائیں، اور پھر وہ ڈیل کو سبوتاژ کر سکے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل خود امریکہ کا بھی کتنا بڑا دشمن بن چکا ہے. ایک اور بڑی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے، آج پاکستان کے وزیر داخلہ وہ ہنگامی دورے پر ایران پہنچے ہیں، جہاں ان کی ایرانی وزیر داخلہ سے اور ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خصوصی پیغام سپریم لیڈر مجتبی خامنائی اور حکومت ایران کے نام پہنچایا گیا ہے. پاکستان کی حکومت کی طرف سے خاص پیغام بھی ڈیلیور کیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایران میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پاکستان بڑا پر امید ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا معاہدہ طے پا جائے گا، اور اب تک جو مذاکرات ہیں وہ درست طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. اگرچہ بہت سی مشکلات ہیں، لیکن پاکستان ان مذاکرات کو کامیاب کر کے دکھائے گا. نظریں کیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، یہ 4 ملک ہیں جو پاکستان اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا معاہدہ کرانا چاہتے ہیں. یعنی یہ 4 ملک چاہتے ہیں، ترکی، سعودی عرب، قطر، پاکستان، یہ 4 ملک چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو جنگ بھڑکانا چاہتا ہے، جس جنگ کی آگ سے سعودی عرب کو، پاکستان اور باقی دیشوں کو جلانا چاہتا ہے، یہ جنگ روک دی جائے. پاکستان اس جنگ کو رکوانا چاہتا ہے، اور ایران خود بھی اس جنگ کو روکنا چاہتا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ہمیں پھر عرب ملکوں کو مارنا پڑے گا، وہاں ان پر میزائل مارنے پڑیں گے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے ایران کے اوپر. تو ایران بھی پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، ان 4 ملکوں کہہ چکا ہے کہ ہم جنگ کے ختم کرنے کے حق میں ہیں، ہم ڈیل کے حق میں ہیں، ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ بند نہ ہو. کیوں نہ بند ہو؟ کیونکہ اسرائیل جنگوں کی آڑ میں غزہ آدھے پر قبضہ کر چکا ہے، لبنان پر قبضہ کر رہا ہے، سیریا پر قبضہ کر رہا ہے، اور جنگوں کی آڑ میں وہ گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے. ناظرین کرام، آبنائے ہرمز ایران کے لیے ایک بڑا ایٹم بم بن چکا ہے. یعنی آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کا ایٹم بم ہے، کیونکہ 90 دن ہو چکے ہیں آبنائے ہرمز بند ہے. اسٹریٹ آف ہرمز، دنیا کا تیل جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ ایران نے بند کر رکھا ہے. 200 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اس راستے کے بند ہونے سے، تیل اور گیس کی ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے. اب امریکہ ایک نیا منصوبہ شروع کر رہا ہے. خفیہ طور پر جہازوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بند کر دیں، اور خاموشی سے صرف جہاز کے انجن چلا کر وہ اپنے جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزاریں. اور امریکہ خفیہ طور پر جہازوں کو کہتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. امریکہ نے خفیہ طور پر آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزارنے کی جو مہم ہے اسے تیز کر دیا ہے، دی ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں لکھا. لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو جہاز ہماری مرضی کے بغیر گزرے گا وہ ہمارا نشانہ بنے گا. چنانچہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 ایسے جہازوں پر ایران نے حملہ کیا جو امریکہ خفیہ طور پر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. ایران نے ان پر ڈرون اور میزائل مار دیے. اب میرے سامنے ایک تازہ ترین جو ابھی ویڈیو آئی ہے، خبر آئی ہے ایرانی میڈیا سے، کہ ایران نے سمندر کے اندر بمبار کشتیاں اتار دی ہیں. یعنی وہ کشتیاں جو تیز رفتار ہیں، جو اچانک نکل کر حملہ کرتی ہیں، یہ ایران کے مچھر فلیٹ کا حصہ ہیں. اور یہ ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے جو ایرانی میڈیا پر جاری ہوتی ہے کہ امریکہ اگر اپنے جہازوں کو ایران کے آبنائے ہرمز کے قریب لائے گا تو ہم انہیں ٹارگٹ کریں گے ان کشتیوں کے ذریعے سے.
اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کی ساری کشتیاں تباہ کر دی ہیں، ایران کی بحریہ مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ بلکہ امریکی صدر ٹرمپ نے آج ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی جس میں کہا کہ دیکھو ایران کے آبنہ ہرمز میں جہاز سمندر میں تباہ ہو چکے ہیں، یعنی مصنوعی ویڈیو انہوں نے جاری کی۔ لیکن ایران کے پاس اب بھی نیوی موجود ہے۔ ایران کا باہری محاصرہ آبنہ ہرمز کی بندش کی شکل میں پوری دنیا کا چل رہا ہے، بالخصوص ہے امریکہ کا چل رہا ہے۔ اب امریکہ ایران کی حکومت گرانے نکلا تھا، ایران پر قبضہ کرنے نکلا تھا، ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے نکلا تھا۔ لیکن اب امریکہ کا سب سے بڑا مقصد رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ آبنہ ہرمز کھل جائے۔ آبنہ ہرمز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایران پر بہت دباؤ ڈالا امریکہ نے، لیکن ایران آبنہ ہرمز نہیں کھول رہا ہے اور امریکہ کے اتحادی امریکہ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر ایک مہینہ آبنہ ہرمز بند رہے تو کویت کو 35 ارب ڈالر سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایک مہینہ آبنہ ہرمز سے بند رہے تو قطر کو تقریباً 15 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایک مہینہ آبنہ ہرمز بند رہے تو UAE اور سعودی عرب کو 20 سے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، یعنی روزانہ 2 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے، ماہانہ 60 سے 70 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آبنہ ہرمز کے بند ہونے سے امریکہ کے اتحادی اب امریکہ سے ناراض ہیں اور امریکہ سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر، ایران کو دھمکی لگائی ہے لبنانی صدر نے کہ ایران لبنان کے اندر سے نکل جائے اور ایران کا لبنان میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے اور لبنان میں حزب اللہ گروپ کی مدد کر کے لبنان کو اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے اکسائے۔ یہ بات لبنانی صدر جوزف اون نے بنیادی طور پر امریکی میڈیا CNN کو انٹرویو میں کہی ہے۔ اب اس کا رد عمل دیا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب لبنان کے صدر، آپ اپنے اصل دشمن کو پہچانیں، وہ دشمن جو آپ کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے یعنی کہ اسرائیل، آپ اس کو دشمن نہیں کہہ رہے، اور جو آپ کی مدد کر رہا ہے ایران، آپ اس کو دشمن کہہ رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور اصل دشمن کو پہچانیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ لبنان کی فوج کو پہلی مرتبہ اسرائیل کی بمباری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں لبنانی فوج کے آفیسر مارے گئے ہیں اور کئی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، یعنی قتل ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، فگر معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال کئی فوجیوں کے اوپر بمباری ہونے اور ان کے قتل ہونے کی تصدیق لبنانی میڈیا پر اور عالمی میڈیا پر کر دی گئی ہے۔ اب یہ معاملہ ایک بڑا سنگین ہو چکا ہے کہ لبنان میں اسرائیل گھسا ہوا ہے۔ اسرائیل کی لڑائی لبنانی حزب اللہ گروپ سے ہے، جس کو اسرائیل دہشت گرد گروپ اور ایران نواز گروپ کہتا ہے۔ لبنانی حکومت بھی لبنانی حزب اللہ گروپ کو ایک طرح سے اسرائیل سے لڑنے سے روک رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ لبنانی حزب اللہ گروپ ہتھیار پھینک دے۔ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ابھی جو میرے سامنے تازہ خبر ہے کہ اسرائیلی فوج نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید ہمارے 3 فوجی لڑائی کے دوران لبنان میں زخمی ہوئے ہیں، 2 شدید زخمی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنانی حزب اللہ گروپ نے اسرائیل پر 22 حملے کیے ہیں، TRT عربک کی رپورٹ کے مطابق۔ اب حالات اتنے زیادہ کشیدہ ہیں کہ امریکہ نے 4 مرتبہ جنگ بندی کرا دی لبنان اور اسرائیل کی، لیکن جنگ بندی ہوئی ہی نہیں ہے۔ لبنان پر روزانہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، فاسٹ فورس بموں کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اب پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی بمباری میں لبنان کے 12 سے 15 شہری مارے گئے ہیں اور 30 سے زیادہ شہری زخمی ہوئے ہیں۔ کل 11.5 سے 12 ہزار لوگ زخمی ہیں پچھلے 2 مہینوں کی 2.5 مہینوں کی لڑائی میں، اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 3.5 ہزار کے قریب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لبنان کی صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے، لبنان پر شدید حملے چل رہے ہیں۔ ابھی میرے سامنے ایک تازہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کا وزٹ کیا ہے لبنانی فوج کے کمانڈر نے، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان لبنان کے اوپر جو اسرائیل کی قبضے کی مہم ہے اس کو روکنے کے لیے رول پلے کر رہا ہے، اور لبنان کی سیز فائر کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت کچھ یوں ہے ناظرین کرام، لبنان فلسطین کے لیے ایک باؤنڈری لائن ہے، اور لبنان پر اسرائیل کا قبضہ شام اور ترکی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر اسرائیل لبنان کی دارالحکومت بیروت پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ صرف ترکی کے لیے نہیں، شام کے لیے نہیں، سعودی عرب اور بلکہ پورے مشرق وسطی عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کو پھر اور جارحیت اور جرأت ملے گی، جارحیت کرنے کے لیے مزید جرأت ملے گی۔ جیسے اس نے غزہ کے 60% علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، ویسٹ بینک میں قبضے جاری ہیں، ایسے ہی لبنان پر جب اس کا قبضہ وسیع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو پھر وہ شام پر بھی قبضہ کرے گا، کل کو پھر صحرائے سینا بھی مصر سے چھین لے گا اور اردن پر بھی قبضہ کر لے گا، اور پھر عراق کی طرف بھی آئے گا، اور پھر ایران اور گلف یعنی سعودی عرب باقی ملکوں کی طرف بھی آئے گا۔ تو یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی یہ ممالک چاہتے ہیں کہ لبنان کی جنگ ختم ہو اور ایران کی جنگ بھی ختم ہو، دوبارہ جنگ شروع نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب ممالک کھل کر اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے ہیں،
کوئی بھی ملک جو جنگ لڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ اسرائیل کی حالت دیکھ لیں، اسرائیل کے پاس پیسے نہیں بچے ہیں. اسرائیل کا وزیر اعظم دیکھ لیں کہ خود اس کے خلاف اسرائیلی عوام ہو چکی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے 35 کروڑ امریکیوں کو ناراض کر دیا. صرف 40 دن جنگ لڑی ہے، امریکی عوام اس ٹرمپ سے نفرت کرنے لگی ہے اور اس کو پسند نہیں کرتی ہے. تو جنگیں ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں، حکومتوں کو ختم کر دیتی ہیں. بہرحال لبنان کی صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل لبنان سے فوجیں نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. لبنان کا تقریباً 1000 یا 850 کلومیٹر کا مربع کلومیٹر رقبہ ہے، وہ اسرائیل نے اب تک چھینا ہوا ہے. اسرائیل کی فوجیں لبنان میں موجود ہیں، حالانکہ اسرائیل کے فوجی بھی لبنان میں مر رہے ہیں اور ان کے ٹینک اور باقی چیزیں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور ڈرون کا ان کے پاس کوئی سولوشن بھی نہیں ہے. لبنان کے جو ڈرون ہیں FPV ڈرون، وہ بہت زیادہ نقصان ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل لبنان میں موجود ہے. ایک اور بڑی خبر غزہ کے حوالے سے ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر آج پھر بمباری کی ہے. ایک شہری کے جاں بحق ہونے کی خبر الجزیرہ نے جاری کی ہے. اور اسی طرح سے ویسٹ بینک جو کہ فلسطین کا مغربی کنارہ ہے، وہاں پر اسرائیل نے ایک 7 مہینے کے بچے کو، جی ہاں 7 مہینے کے بچے کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر قتل کر دیے ہیں. ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی فوج نے گرفتاریاں اور چھاپے مار کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں اور اسرائیلی یہودی آبادکاروں کے حملے بھی بدستور جاری ہیں. ناظرین کرام، اسرائیل کے غزہ اور فلسطین کے اوپر حملے اتنے وسیع ہو چکے ہیں. الجزیرہ نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں لکھا کہ غزہ میں 40 لاکھ جو درخت تھے جو وہاں کے ماحول کو اور زندگی کو گزارنے کے لیے بڑے اہم تھے، ان کو کاٹ دیا گیا ہے. ظاہر ہے درخت انسانوں کے لیے زندگی ہے، آکسیجن ملتا ہے، بہت سے ماحولیاتی چیزوں میں درختوں کا بڑا کردار ہے. تو درختوں کو کاٹنا ایک عالمی جرم ہوتا ہے. یعنی آپ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، ماحول کو تباہ کرنے کے لیے اگر آپ درخت کو کاٹتے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ جائیں، ہر ملک میں قانون ہے کہ درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا. تو درختوں کو اسرائیل نے جان بوجھ کر کاٹا اور 4 ملین یعنی 40 لاکھ درخت کاٹے، پورا غزہ تباہ کر دیا. یہ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے تاکہ غزہ کے لوگ وہاں سے نکل جائیں اور پھر اسرائیل کو وہاں پر قبضہ کرنے کا موقع ملے. اب اسرائیل کے خلاف یورپ کے ممالک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آئل لینڈ جو کہ یورپ کا ملک ہے، اس نے اسرائیل کے 2 وزیروں پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں. سموٹریچ جو کہ وزیر خزانہ ہے، متشدد ہے، فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے اور ویسٹ بینک پر قبضہ مہم چلا رہا ہے اور فلسطین کا نام و نشان مٹانے کی مہم چلا رہا ہے. اس پر آئل لینڈ نے پابندی لگا دی ہے. اور بن گویر جو کہ قومی سلامتی کا وزیر ہے، جو کہ فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے اور فلسطین کے مسجد اقصی میں داخل ہو کر یہودی جھنڈے لہرانے میں مشہور ہے، اس پر بھی پابندی لگائی ہے آئل لینڈ نے. اور یہی بن گویر ہے جس نے فلوٹیلا غزہ آنے والے امدادی قافلے کے کارکنوں پر تشدد کروایا تھا. اس کے خلاف فرانس نے انویسٹیگیشن شروع کرا دی ہے کہ یہ شخص کیسے فرانس کے شہریوں کو جو غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر آ رہے تھے ان پر تشدد کرنے کا مرتکب ہوا ہے. اٹلی نے پابندی لگا دی بن گویر کے اوپر. اسی طرح سے اسپین اور باقی یورپی ممالک بھی اسرائیل پر پابندیاں لگا رہے ہیں. اب ہر یورپی ملک کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک کی زمینوں پر قبضہ بند کرو، فلسطین کی ریاست کو آزاد کرو، فلسطینیوں کو حقوق دو. لیکن اسرائیل اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہا ہے. میرے سامنے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بیان موجود ہے، جو انہوں نے بنگلہ دیش کے موقع پر یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ، لبنان، سیریا اور ایران ان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گریٹر بنا سکے، اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکے، اپنے آپ کو وسعت دے سکے. لیکن عالم اسلام کو، مسلم دنیا کو اب متحد ہونا ہوگا. اگر ہم نے ایک بڑے خطرے سے اور اپنی زمینوں کو، خود مختاری سلامتی کو بچانا ہے تو ہمیں اسرائیل کو روکنا ہوگا. یہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر بات کہی ہے.